अस्सलाम वालेकुम। हर लेक्चर में मैंने आपसे बारहा एक बात का जिक्र किया है कि पब्लिक रिलेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो होता है वो होता है नॉलेज, या बाल्फाज दीगर एंड इन लिटिल टेक्निकल टर्म रिसर्च। रिसर्च के बारे में मुख्तसरन इससे पहले भी आई हैव बीन टेलिंग यू वेरियस इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ रिसर्च एंड इट्स इम्पॉर्टेंस इन पब्लिक रिलेशंस. But the most important thing one should remember is that research is basically, as they say, the basically the foundation of public relations. Now, in this what we do is basically before devising a strategy, यानी कोई भी हिकमत अमली बनाने से पहले पब्लिक रिलेशंस में इस बात को बहुत ज़रूरी अहमियत दी जाती है कि पब्लिक रिलेशंस की हिकमत अमली बनाने से पहले उसके मकासद क्या हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. वैसे तो दुनिया में कोई इल्म ऐसा नहीं है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स के बगैर कोई भी चीज़ मुकम्मल हो सके या उसकी तरफ पेश रफ्त ना हो सके, लेकिन पब्लिक रिलेशंस ने चूंकि मुख्तलिफ सिचुएशंस, क्राइसिस और स्ट्रेटजीज बनाने के लिए रिसर्च गैदर करनी होती है और मुख्तलिफ जगह पे हिकमत अमली के लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स का से आगाह करना होता है मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशंस को. उनके लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो ऐसे फैक्टर्स और ऐसे फैक्ट्स को गैदर करे और उनकी बुनियाद पर एक सॉल्यूशन या एनालिसिस बनाकर एक सॉल्यूशन पेश करे मैनेजमेंट को, जो फिर अपने दूसरे कवायफ और दूसरी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उनको तरतीब दें और वो हिकमत अमली बनाएं जिससे कि कंपनी के मुख्तलिफ जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अचीव हो सके. उनमें से एक ऑब्जेक्टिव तो ये होता है कि उनका इमेज ठीक हो, एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि वो मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज कर सके, एक ऑब्जेक्टिव जो बहुत इब्तदा में होता है वो ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर सकें या अपना ख्याल या अपनी पॉलिसी या अपनी सर्विस के बारे में टारगेट ऑडियंस या जनरल ऑडियंस को आगाह कर सकें. और एक ऑब्जेक्टिव ये होता है कि अपनी मार्केट में मौजूदगी के में शेयर के मुताबिक या मुतालिक अपना शेयर जो है वो मार्केट में और अपना इमेज जो है वो मार्केट में सस्टेन कर सकें. इन तमाम चीज़ों को गैदर करने के बाद ही, इस इंफॉर्मेशन को हासिल करने के बाद ही वो हिकमत अमली डिवाइस की जा सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह ही है जैसे डॉक्टर एक मरीज की पहले नब्ज देखता है और बाद में दवाई तजवीज करता है, उस नब्ज की बुनियाद पर ये फैसला करते हुए कि उस मरीज को क्या मुश्किलात हैं, क्या प्रॉब्लम है. इसके लिए आपने देखा होगा कि आज की जिंदगी में या आज के दौर में हर वक्त डॉक्टर, जिस वक्त भी आपको कोई तकलीफ हो और वो कुछ देर तक वो तकलीफ जो है वो जारी रहे, तो डॉक्टर आपको मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट्स करवाने के लिए कहता है. वो टेस्ट क्या होता है? बुनियादी तौर पे एक डेटा होता है जो आपके जिस्म के अंदर होने वाली बायोलॉजिकल चेंजेस से आगाह करता है डॉक्टर को कि ये मरीज को क्या प्रॉब्लम है, और उसकी बुनियाद पर, यानी अगेन दिस इज रिसर्च और अ डेटा जो प्रोवाइड करता है वो इंफॉर्मेशन जिसकी बुनियाद पर डॉक्टर आपको एक मुनासिब दवाई या इलाज तजवीज करता है. तो ये है, जैसे मैंने आपको मिसाल दी कि पब्लिक रिलेशंस में भी ऐसे ही कंपनीज की बीमारी, यानी कंपनीज को जो मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना होता है प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग के हवाले से, इमेज के हवाले से, उसको वो कैसे काउंटर करते हैं. पहले उसके तमाम कवायफ इकट्ठे किए जाते हैं, उनकी बुनियाद पर एक तज्जिया पब्लिक रिलेशंस प्रोफेशनल या डिपार्टमेंट या कंसल्टेंट जो भी इस ज़िम्न में एप्लीकेबल हो वो बनाता है और वो मैनेजमेंट को पुटअप करता है, जिसकी बुनियाद पर मैनेजमेंट ये फैसला करती है कि उसने कौन सी हिकमत अमली अडॉप्ट करनी. इसके लिए बहुत सारे तरीके अख्तियार किए गए. मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ ज़राए से हासिल किए जाते हैं, कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो मार्केट या फील्ड स्टडी के जरिए हासिल किए जाते हैं, कुछ होते हैं जो वेरियस डेटा कलेक्शंस करके बनाए जाते हैं. तो इस सारे के ज़िम्न में आज हम बात करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा, दुनिया का अब कोई भी अमल
ایسا نہیں ہے جس میں بلا ریسرچ یعنی بلا نالج، جو پہلے دن سے میں لفظ بار بار آپ کہتے ہوں گے ہر لیکچر میں لفظ استعمال ہوتا ہے نالج، پرپز اس کا یہی ہے کہ آپ کوئی بھی حکمت عملی تب تک نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو اس مسئلے کے بارے میں پورا علم نہ ہو. کم سے کم آپ کو اس پر اتنی دسترس ضرور ہو کہ آپ اس کے مختلف عوامل کو جان سکیں اور اس کی بنیاد پر آپ وہ تجزیہ کر سکیں جس کی وجہ سے آپ کی پیرنٹ آرگنائزیشن یا آپ کی پیرنٹ کمپنی یا آپ کی پیرنٹ انسٹیٹیوشن جو ہے وہ ایک کاؤنٹر حکمت عملی یا ایسی حکمت عملی بنا سکے جس سے وہ مارکیٹ یا ٹارگٹ آڈینس کو قائل کر سکے. سو یہ ہے ہمارا سبجیکٹ ریسرچ کا، اس کا ریلیشن پبلک ریلیشن سے. پبلک ریلیشنز میں نے بار بار آپ کو بتایا ہے ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایک ایسا پروفیشن ہے جس میں آپ نے ہر رول ادا کرنا ہے. اب میں نے اس کے لیے ایک لفظ آپ کو بار بار دہرایا تھا اور وہ تھا آل راؤنڈر. جب میں یہ آل راؤنڈر کا کہتا ہوں تو اس میں آپ کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پبلک ریلیشنز کی ڈیوٹیز کہیں پر محدود نہیں ہوتی بلکہ لامحدود رہتی ہیں. یعنی پبلک ریلیشن professional has to adopt any measure at any given time in any crisis whatsoever. مختلف اوقات میں دنیا میں آپ نے خود دیکھا ہوگا 9/11 کے واقعات ہوئے، پھر پچھلے دنوں سونامی ارتھ کو ایک ڈیزاسٹر ہوا. ان سب کی وجہ سے جب آپ نے اس میں جو چیز غور کرنے والی تھی ایز اے پبلک ریلیشن پروفیشنل وہ یہ دیکھنا تھا کہ ان تمام اثرات کا کس طریقے سے جائزہ لے کر میڈیا پروجیکٹ کر رہا ہے ہیومن بینگز کی فیلنگز کو ابھارنے کا، تاکہ زیادہ سے زیادہ انداز میں تمام دنیا کے لوگ ان انسانی مشکلات میں دوسرے دنیا کے انسانوں کے ساتھ اپنی فیلنگز کا اظہار کر سکیں اور ان کی مناسب اور زیادہ سے زیادہ مدد کر سکیں. سو یہ ہے پی آر میں ریسرچ کا رول. اور لیٹ اس ناؤ ڈسکس ہاؤ ریسرچ از کنڈکٹیڈ اینڈ وٹ آر دا ڈفرنٹ میتھڈس اینڈ وٹ از ریسرچ اینڈ اٹس امپورٹنس ان پبلک ریلیشنز. سب سے پہلے جو بات ہم نے ڈٹرمن کرنی ہے اور وہ یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز اور ریسرچ کے بارے میں مختلف تھنکرز نے کیا کہا ہے، اور پھر میں آپ کو اسی میں 2 انٹرنیشنل تھنکرز کے اور ایک اپنی ڈیفینیشن جو بنیادی طور پہ اس بات کا احاطہ کرتی ہے کہ اس ریسرچ کی کیا امپورٹنس ہے پبلک ریلیشنز کے رول میں ویزاوی اٹس رول as related to its connection, its coordination and its cohesion with the management of any organization, of any institution, whether it is a government organization or a non-government organization or a commercial organization, trade body, or for that matter a manufacturing concern. So کوئی چیز تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی. چیز جب میں کہتا ہوں تو اس کو گول دائرہ لگائیے یا اس کو انڈر لائن کیجیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی حکمت عملی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ اس سچویشن کے بارے میں مکمل آگاہی اور اس کے امپیکٹ کا احاطہ نہ کر لیں. یعنی یہ ڈٹرمن نہ کر لیں کہ اس میں کیا پرابلم ہے اور اس پرابلم کی شدت کیا ہے. یہ 2 چیزیں جب آپ جان لیں گے when you have or had determined all these factors, only then you will be able to analyze them and put up those analysis to the management for appropriate action to devise a strategy. سب سے پہلے جیسا کہ کہتے ہیں ایڈورڈ جے رابنسن، آپ اگر سلائیڈ پر دیکھیں تو میں نے پہلی ڈیفینیشن بتائی ہے ایڈورڈ جے رابنسن کی. یہ مینجمنٹ ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین تھے. انہوں نے یہ کہا تھا کہ ریسرچ از دی ون امپورٹنٹ سورس آف آئیڈیاز فار پبلک ریلیشنز پریکٹس. اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو نہ سمجھ آئے. بنیادی طور پہ اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ صرف ریسرچ ہی ایک ایسی چیز ہے جو ایک بہت اہمیت کی حامل ہے جہاں تک پبلک ریلیشنز کی پریکٹس کا تعلق ہے.
یعنی کوئی پبلک ریلیشنز کی پریکٹس یا پالیسی تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ ریسرچ سے بیکڈ اپ نہ ہو. سو یہ تو تھا ایڈورڈ جے رابنسن کا کہنا. اب ڈیوڈ جے ڈروبس تھے, اگر آپ سلائیڈ پر دوسری ڈیفینیشن دیکھیں کہ ریسرچ کی امپورٹنس کیا ہے, جو چیئرمین بھی تھے, سی ای او بھی تھے. اب پاکستان میں ابھی ریسنٹلی پبلک ریلیشن کنسلٹنٹ فرمز کی اسٹیبلشمنٹ کا اور ان کی پریکٹس کا اور ان کی یوٹیلٹی کا فائدہ, یوزفلنس, یوٹیلٹی, بلکہ ان کا قیام بھی اب ریسنٹلی عمل میں آیا ہے. باہر کے ملکوں میں کافی حد تک اس کا رواج تھا کہ کئی کمپنیز پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہی نہیں کرتی تھیں, وہ آؤٹ سورس کر دیتی تھیں. جیسا کہ آج کل بہت ہر مسئلے میں آؤٹ سورسنگ کا رواج بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے, کیونکہ نہ صرف یہ کاسٹ کنٹرول افیکٹو ہوتا ہے بلکہ ہیومن ریسورس کی مینجمنٹ میں بھی ان نیسیسری برڈننگ آف ہیومن کاؤنٹس کو سے سیف گارڈ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. کیونکہ آفٹر آل ویئر دیر از ٹو مچ گیدرنگ آف ہیومن بینگس, the problems will also be they will have multitude of problems and they will be all the time spending more time in that. So they want to keep public relations generally away from it. This is a practice in vogue in developed countries already, particularly countries like America and Europe, where they are using consultants to a large number. So یہ جو ڈیوڈ آر ڈروبس تھے, یہ ایک پبلک ریلیشن کنسرن کے سی ای او تھے. انہوں نے یہ کہا کہ وی کین ناٹ مینج وٹ وی ڈونٹ میجر. یعنی آپ سلائیڈ پر اگر پڑھیں انورٹڈ کاماز میں ان کی ڈیفینیشن ہے, وی کین ناٹ مینج وٹ وی ڈونٹ میجر. یعنی جس چیز کا آپ احاطہ نہ کر سکیں, جس پرابلم کے بارے میں آپ جان نہ سکیں, جس سے آپ کو واقفیت نہ ہو, اس کو ہم کیسے مینج کریں گے. یعنی اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا تفصیل سے سوچیں یا ڈسکس کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بات وہیں جا کر ختم ہوتی ہے, ایک ہی نقطے پر بات آ کر ختم ہوتی ہے اور زور ایک ہی نقطے پر ہے اور وہ ہے نالج. یعنی اگر آپ کو کسی مشکل مسئلے کے بارے میں پوری آگاہی یا اس کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس کا جب تک آپ علم نہیں کر سکتے, یعنی وی کانٹ میجر, یعنی جس کو آپ احاطہ نہیں کر سکتے تو اس کو آپ کیسے مینج کریں گے, اس کا کیسے آپ کاؤنٹر ڈھونڈیں گے. یہ میں نے جیسے آپ کو مریض کی اور ڈاکٹر کی مثال دی تھی کہ اگر ڈاکٹر کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اس مریض کی گریوٹی آف پرابلم ان سائڈ ہز باڈی یا اس کی تکلیف کیا ہے, تو وہ کیسے مینج کرے گا, اس کو کوئی دوائی یا کیسے ایڈمنسٹر کرے گا, کوئی ڈائگنوسس کیسے کرے گا اور اس کو کیسے کوئی دوائی ایڈمنسٹر کرے گا. تو بالکل اسی طرح یہ بھی ایک مسئلہ ہے جس کو جب تک آپ میجر نہیں کر سکیں گے آپ مینج نہیں کریں گے. اب ایک ڈیفینیشن اس کی جو میں نے تھیسس سبمٹ کیا تھا اپنی ڈاکٹریٹ میں, جو ایکسپٹ ہوا انٹرنیشنلی اور پی آر ایس اے نے اڈاپٹ کیا, وہ تھا کہ نو پبلک ریلیشن اسٹریٹجی کین سکسیڈ وداؤٹ بیک گراؤنڈ اینڈ نالج آف اٹس سچویشن. یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ کوئی پبلک ریلیشنز کی حکمت عملی تب تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک اس سچویشن کا بیک گراؤنڈ اور اس سچویشن کے بارے میں آپ کو علم نہ ہو. بالکل مختصر, جامع اور سادہ, آسان فہم ڈیفینیشن ہے. اس سے ظاہر یہ ہوا, پہلی بات جو میں اسٹیبلش کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ ریسرچ پبلک ریلیشنز کے لیے کتنی اہم ہے. اور میں نے دو انٹرنیشنل ڈیفینیشنز, ایک ایڈورڈ جے رابنسن کی جو کہ مینجمنٹ ٹریننگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین تھے, اور ایک پبلک ریلیشن کنسلٹنسی فرم کے سی ای او جو تھے, چیف ایگزیکٹو آفیسر تھے, ان کی, اور ایک میں نے آپ کو اپنے تجربے کی بنیاد پر ڈیوائز کی ہوئی ایک ڈیفینیشن سے آگاہ کیا. تینوں کا کرکس یا تینوں کا جامع مقصد یا جامع جسے کہتے ہیں نا ایک پوائنٹ, ایک نقطہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے نالج, انفارمیشن اینڈ نالج. اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجیے. کوئی دنیا کا عمل, دیکھیے آپ نے ایک کار بنانی ہے, کار بنانے کے لیے آپ کو کیا انفارمیشن چاہیے کہ آپ کس سیگمنٹ کے لیے کار بنا رہے ہیں, اس سیگمنٹ کے لیے وہ کار مختلف کون سا کمپٹیشن موجود ہے, اور جو کمپٹیشن مارکیٹ میں موجود ہے
اس کی کیا امپورٹنس یا اس کے کیا اسپیشل پوائنٹس ہیں, ان کی کیا پرائسز ہیں, اس کی پرفارمنس فیول کنزمپشن جو آج بڑا برننگ سبجیکٹ ہے کتنی اکنامیکل ہے, اس کی مینٹیننس کیسی ہے, اس کا بیک اپ کیسا ہے. یہ آپ جب بھی کسی چیز کا اندازہ لگائیں گے, جب بھی کسی چیز کے بارے میں سوچیں گے, بیٹھ کر سوچئے ذرا, آپ خود اس بات سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ کوئی بھی عمل, کوئی بھی چیز, کوئی بھی حکمت عملی تب تک کامیاب نہیں ہوگی جب تک اس کے بارے میں آپ کو مکمل آگاہی اور تمام عوامل سے آپ پوری طریقے سے باخبر نہیں ہوں گے. تو یہ مقصد ہے اور اہمیت ہے ریسرچ کی پبلک ریلیشن سے. اب ریسرچ کی پبلک ریلیشن میں اہمیت اور اس کے بارے میں مختلف مفکر کیا کہتے ہیں, اور جنرلی میں نے آپ کو مثالوں سے ثابت کیا کہ ریسرچ بڑی اہمیت کی حامل ہے. لیکن اب اس ریسرچ کو کرنے کے کون سے طریقے ہیں؟ اب بنیادی طور پہ اگر میں اس کو انالائز کروں تو میں اس کو دو بڑے جامع اور مین حصوں میں کنورٹ کروں گا یا ڈیوائڈ کروں گا. نمبر ایک, پرائمری, یعنی پہلی طور پر جو عام حالات میں کی جاتی ہے, جس کا فوراً آپ جب بھی ریسرچ کی طرف توجہ دیں گے تو اس پر فوراً کاربند ہوں گے اور آپ اس طریقے سے ریسرچ کو کلیکٹ کریں گے. یعنی پہلے آپ ایسا ڈیٹا اکٹھا کریں گے جو پہلے اکٹھا نہیں کیا گیا یا کہیں موجود نہیں ہے. لیٹ اس ریڈ اٹ آن سلائڈ. کلیکٹنگ را ڈیٹا دیٹ ہیز ناٹ بین کمپائلڈ بفور, یعنی انفارمیشن تو موجود ہے لیکن اس کو کمپائل نہیں کیا گیا یا وہ آپ کی ضرورت کے مطابق کمپائل نہیں ہوئی, تو بنیادی طور پہ وہ ڈیٹا آپ کے لیے کمپلیٹ یا یوزفل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کو کمپائل نہیں کر لیں گے. سو پرائمری ریسرچ کا طریقہ تو یہ ہے. اب پھر آتے ہیں سیکنڈری میں. سیکنڈری کو دیکھیے کیا ہے, ریڈنگ اور کنسلٹنگ اویلیبل مٹیریل دیٹ سم ون ایلس ہیز کمپائلڈ بفور, یعنی ایسے ڈیٹا کو پڑھنا یا اس کو کنسلٹ کرنا جو پہلے سے موجود ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں نے آپ کو کار کی مثال دی, کار کے بارے میں مختلف ڈیٹاز موجود ہیں, وہ فیول کنزمپشن کتنی کرتی ہے, وہ میکسیمم سپیڈ کتنی اس کی ہے, سیٹنگ کیپیسٹی کتنی ہے, پرائس کیا ہے, کون کون سے اس میں مختلف ہائی لائٹس ہیں, یہ ساری ڈیٹا اویلیبل ہے. اس ڈیٹا سے آپ پک اپ کر لیتے ہیں. لیکن ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا ڈیٹا وہاں موجود نہیں ہے, جیسے مثال کے طور پہ کہ کار کی ہائی سپیڈ پر ڈریگ کتنی ہے اور انجن پرفارمنس کتنی ہے, اور وہ اس کی جو اسٹیڈ فاسٹنس ہے, یہ کنٹرول ہے, روڈ کنٹرول یا روڈ گرپ جسے عام الفاظ میں کہا جاتا ہے, وہ کیسی ہے, یہ ڈیٹا آپ کو دریافت کرنا پڑے گا. تو یہ دو بیسک میتھڈز آف ریسرچ ہیں, یعنی پرائمری اور سیکنڈری. پرائمری وہ جس میں ایسا را ڈیٹا کلیکٹ کرنا جو پہلے کمپائل نہیں کیا گیا, اور سیکنڈری ایک ایسے ڈیٹا کو پڑھنا یا کنسلٹ کرنا جو پہلے سے کلیکٹ کیا ہوا ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھا کر اپنی حکمت عملی یا وہ پرپوزلز یا ایسی تجویز دے سکتے ہیں مینجمنٹ کو جس سے وہ فائدہ اٹھا کر اپنی حکمت عملی بنا سکتی ہے یا اپنی نیسسری ایڈجسٹمنٹس کر سکتی ہے اپنی پروڈکٹ میں, اپنی پالیسی میں, اپنی سروس میں. ریسرچ میں جب ہم نے دو طریقوں کو آئیڈینٹیفائی کر لیا تو سب سے پہلے ایک اور چیز, جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کسی بھی پبلک ریلیشنز کے حکمت عملی کی امپلیمنٹیشن میں ایک اہم رول ہوتا ہے کہ وہ ڈٹرمن یہ کرنا ہوتا ہے کہ پبلک ریلیشنز کی جو پالیسی ہے وہ کس طرح امپلیمنٹ ہوگی. یعنی اب ہم بات کر رہے ہیں ریسرچ کا بینیفٹ ان امپلیمنٹیشن آف اے اسٹریٹجی. یعنی پہلے اسٹریٹجی تو بنی نا جی اس بنیاد پر کہ آپ نے ڈیٹا اکٹھا کیا, آپ نے اس ڈیٹا کو سارٹ کیا, آپ نے اس ڈیٹا کو سارٹ کرنے کے بعد اس میں ہائی لائٹس یعنی انالیسس کریٹ کیا, اور وہ انالیسس آپ نے پاس آن کیا آگے مینجمنٹ کو اپنی
اپنی اسٹڈی کے لیے تاکہ مینجمنٹ اس پر اپنی حکمت عملی ڈیوائز کرے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ پبلک ریلیشنز اس ریسرچ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس حکمت عملی کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے اس کو اس ریسرچ کرنے کے لیے یعنی اس ریسرچ جو اس نے کنڈکٹ کرنی ہے اس کے لیے کس چیز کن عوامل کا خیال رکھے, کون سی ایسی چیزوں کو ریسرچ میں انکلوڈ کرے تاکہ وہ جو اس کی ریسرچ کی کوشش ہے وہ پراپرلی امپلیمنٹ ہو سکے. سب سے پہلے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پبلک ریلیشنز کی کسی بھی اسٹریٹجی یا پالیسی کو یا کیمپین کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ڈٹرمن کریں کہ آپ کی پبلک کون ہے. یہ آپ سلائیڈ پر دیکھیں تو یہ پوائنٹ یہ ہے کہ واٹ کوشچنز نیڈ آنسرز, دیٹ از فار ریسرچ what are the important questions which you will need to be answered so that you can analyze and you can collect your data for preparing a proper study and passing it on. Who are our publics? This is number one. یعنی آپ جو بھی حکمت عملی بنا رہے ہیں اس کی ٹارگٹ آڈینس کون ہے, اس کی پبلکس کون ہے. دوسرا, what is our action message, یعنی آپ کا پیغام کیا ہے یا آپ کا ایکشن کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. تیسرا, what channels of communication reach our publics, یعنی کون سے ایسے چینلز آف کمیونیکیشن ہے, ٹی وی ہے, ریڈیو ہے, نیوز پیپر ہے, میگزینز ہیں, ہینڈ آؤٹس ہیں, میلنگ لسٹس ہیں, کون سے ایسے چینل آف کمیونیکیشنز ہیں جو ہماری پبلکس کو کے لیے افیکٹو انداز میں, مؤثر انداز میں ان کو پہنچتے ہیں, ان کی ایکسیس ہے ہماری پبلکس. دین نیکسٹ ون, واٹ شوڈ وی ڈو ٹو کیپ ان ٹچ, کون سے یعنی اگر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہو کہ ہم تھوڑا سا مارکیٹ سے آؤٹ ہو رہے ہیں یا ہمارا یعنی کمیونیکیشن گیپ کریٹ ہو رہا ہے, تو واٹ شوڈ وی ڈو ٹو کیپ ان ٹچ, یعنی کون سی ایسی چیزیں کرنی چاہیے جو ہمیں ہمارے رابطے کو برقرار رکھیں گے. دین ہاؤ ول دس ایکٹیویٹی بی انڈرسٹوڈ بائی آر پبلکس, یعنی جو ہم یہ ایکٹیویٹی کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری پبلکس اس کو کیسے ریئیکٹ کریں گی, اس کو کیسے سمجھیں گی. نیکسٹ, واٹ ول آر پبلک سے اور ڈو ایز اے ریزلٹ آف آر ایفرٹس, یعنی ان کا کیا ایٹیٹیوڈ اور رسپانس ہوگا جب ہم یہ ایکشن کر لیں گے. ہاؤ ول دے ریئیکٹ ٹو اٹ. اینڈ دین موسٹ امپورٹنٹ از آفٹر آل دس واٹ از دیئر فیلنگ اباؤٹ اس, یعنی بنیادی طور پہ وہ امیج والی بات آتی ہے کہ وہ ان کا اب ہماری کمپنی کے بارے میں جو یہ ٹیکنیک استعمال کر رہے ہیں ان کی بارے میں ان کی فیلنگ ہمارے بارے میں کیا ہے, تاکہ وہ سارے پوائنٹس ہم کلیکٹ کر کے ایک پراپر انالیسز بنا سکیں. تو یہ کوشچنز ہیں وچ نیڈ آنسرز فار کنڈکٹنگ اے پراپر ریسرچ. اب جب ہم ان سوالات کا جواب دے لیتے ہیں جن کی بنیاد پر ہم نے ریسرچ کو ڈیوائز کرنا ہے, یعنی ریسرچ کرنی ہے اور اس کی بنیاد پر ہم نے تجزیہ کرنا ہے, تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ یہ ریسرچ کا بنیادی طور پہ پھر فائدہ کیا ہوتا ہے, یہ کرتی کیا ہے, واٹ ڈز دا ریسرچ ڈو. یعنی آفٹر آل یہ آپ کے ذہن میں سوال تو آتا ہوگا نا کہ ریسرچ کا فائدہ کیا. یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ریسرچ کے بغیر آپ کوئی حکمت عملی نہیں بنا سکتے, کیونکہ آپ کو جب تک پراپر علم فیکٹس فگرز نہیں آپ کے سامنے ہوں گے تو آپ کسی فیکٹ فگر, یعنی یہ اس طرح ہی ہے نا کہ ایک آپ کے سامنے ہرڈل ہے یعنی ایک دیوار ہے, اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا وہ کتنی اونچی ہے, وہ کتنی چوڑی ہے اور اس کی دوسری طرف کیا ہے, تو آپ اس کو پھلانگنے کا یا اس کو کراس کرنے کا کیسے طریقہ بنائیں گے. تو یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے. یعنی اب دیکھنا یہ ہے کہ ریسرچ کے نتیجے میں یا ریسرچ آپ کو کیسے ہیلپ کرتی ہے. ریسرچ کے جو سب سے پہلے جو بات یعنی غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ اٹ سپورٹس آڈینس, یعنی یہ ریسرچ جو آپ نے کی ہوتی ہے بنیادی طور پہ اس کا فائدہ پبلکس کو ہوتا ہے. اٹ از فار دی بینیفٹ آف دی آڈینس جن کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں. دین اٹ آلسو سپورٹ میڈیا اینڈ ٹرینڈ انالیسس, یعنی جو لوگ ٹرینڈ انالسٹ ہوتے ہیں اور جو میڈیا کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, جو میڈیا چاہتی ہے, اس کو یہ ریسرچ سپورٹ کرتی ہے. دین اٹ آلسو ڈز میسج ٹیسٹنگ, یعنی جو میسج آپ نے بنایا ہوتا ہے وہ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ کیا وہ میسج از گیٹنگ ہوم اور گیٹنگ دی ایڈوانٹیج یو وانٹ ٹو ڈیزائر اور یو وانٹ ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ, اس میں آپ کو ہیلپ کرتا ہے.
Next point is it does issue monitoring, forecasting and evaluating. یعنی یہ مانیٹرنگ یعنی اس کو مانیٹر کرنے کے لیے، فورکاسٹنگ یعنی اس کی پیشن گوئی کرنے کے لیے، اور اس کا تجزیہ کرنے کے لیے یعنی ایویلویٹنگ کے لیے یہ ایسے عوامل پیدا ہوتے ہیں جس سے کہ جو ریسرچ سے آپ کو پرووائڈ ہوتے ہیں. دین اٹ آفن پرووائڈز اسینشیل ڈیٹا فار افیکٹولی پریزنٹنگ دی انفارمیشن. یعنی یہ ریسرچ جو ہے یہ وہ ریکوائرڈ ڈیٹا، دیکھیے میں بات کر رہا تھا انفارمیشن کی، گھوم پھر کر بات وہیں آئے گی نالج انفارمیشن یعنی اٹ آفن پرووائڈز اسینشیل ڈیٹا فار افیکٹولی پریزنٹنگ دی انفارمیشن. یعنی جو ریکوائرڈ ضروری قوائف ہیں وہ آپ کو مہیا ہوتے ہیں ریسرچ کے ذریعے، تاکہ آپ جو اطلاع یا انفارمیشن آگے پہنچانا چاہتے ہیں وہ مؤثر انداز میں پیش کی جا سکے. یعنی اس میں سپورٹ ہو آپ کو بیک گراؤنڈ آف نالج سے. یہ ہے جو ریسرچ بنیادی طور پہ ریسرچ کے فوائد ہوتے ہیں. اینڈ واٹ ڈز ان فیکٹ ریسرچ ڈو از ہیلپ سپورٹ ویریس سیگمنٹس who matter in the implementation of this strategy. اب جب ریسرچ کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے وہ ہیں کہ سورسز. یعنی ریسرچ کے سورسز کیا ہیں، کہاں سے ریسرچ اور کس طریقے سے ریسرچ کی جا سکتی ہے. اب اس میں سب سے پہلا جو طریقہ ہے اگر آپ وہ سلائیڈ پر دیکھیں تو وہ ہے اسکالرلی. یعنی پڑھیے ذرا سلائیڈ پر. Academic institutions and faculty do scholarly research sometimes with funding from the government, foundations or from professional associations. یعنی یہ تو ہو گیا علمی اسکالرلی، جس میں تمام آپ کو آسانی سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ بعض اوقات انسٹیٹیوشنز جو ہوتی ہیں وہ اپنے طلباء کے ذریعے، وہ ایسی قسم کی اپنے فیکلٹی کے ذریعے ایسی ریسرچ کرواتے ہیں جس میں بعض اوقات یہ گورنمنٹ کی فنڈنگ سے بھی ہوتا ہے، فاؤنڈیشن سے بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات پروفیشنل ایسوسیشنز اپنے ریکارڈ اور اپنے ڈیٹا کلیکشن کے لیے بھی ریسرچ کرتے ہیں. بٹ بنیادی طور پہ یہ کلاسیفائی ہوتی ہے ایز اے اسکالرلی میتھڈ اور ریسرچ ریسورس. سیکنڈلی کمرشل. اب کمرشل میں کیا ہے؟ دس از ڈن بائی ریسرچ فرمز، ایڈورٹائزنگ اینڈ پبلک ریلیشن فرمز، ایجنسیز اینڈ ادر مارکیٹ ریلیٹڈ کمپنی. یعنی یہ اگین جب میں آپ کو پبلک ریلیشن اور ریسرچ کی بات کرتا ہوں تو، اور پبلک ریلیشن پرائیویٹ سیکٹر میں، یعنی پرائیویٹ سیکٹر سے میری مراد ادھر یہ ہے کہ آپ کا ان ہاؤس پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ اگر نہیں ہے تو دوسری کمپنیز ہیں. ویسے تو یہ ڈپارٹمنٹ کے لیے بھی بڑی ضروری ہے کہ وہ اپنی تمام کمپٹیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، چاہے اس کو ضرورت ہے یا نہیں، ایسے قوائف وقتاً فوقتاً اکٹھے کرتے رہیں اور ڈیٹا تیار کرتے رہیں جس کی کسی وقت بھی کسی کرائسس میں ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگین آئی ایم گیونگ یو اے ویری سمپل ایگزامپل کہ اگر آپ ایک پروڈکٹ لانچ کرنا چاہتے ہیں، لیٹ اس سے اٹس اے شیونگ بلیڈ، تو آپ کی کمپنی وہ بنا رہی ہے. آپ کے پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ کو یا آپ کے پبلک ریلیشنز پروفیشنل کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ اس میں مختلف کون سی ایسی ضروریات ہیں جو کسٹمر کو یا یوزر کو نہیں مل رہی. مثلاً بلیڈ ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد بیکار ہو جاتا ہے، اس کی تندی یا اس کی تیزی ختم ہو جاتی ہے اور ان کو پھینکنا پڑتا ہے، تو بار بار خریدنا پڑتا ہے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اکنامک فیکٹر آف دی یوزبلٹی آف دیٹ بلیڈ ان دا مارکیٹ گوز ڈاؤن، بیکاز کمپٹیشن میں دوسرا بلیڈ شاید 3 شیپس یا 4 شیپس کرتا ہوگا. یہ ایک کنزیومر آئٹم ہے جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. تو اسی طریقے سے دوسری مثال دیا سلائی کی ہے کہ میچ سٹک 4 میچ سٹک جلانے کے بعد جلتی ہے یا 4 دفعہ رگڑنے کے بعد جلتی ہے، تو اس کے سائڈ پہ لگا ہوا جو کیمیکل ہوگا جس سے رگڑ کھا کر میچ سٹک جلتی ہے وہ خراب ہو جائے گا اور وہ میچ سٹک پھینکنی پڑ جائے گی اور اریٹیشن ہوگی یوزر کو.
اگر یہ ایسا ہو رہا ہے, اگر اس کا باکس اچھا نہیں ہے, اگر اس کی وہ کیمیکل اچھا نہیں ہے جس سے وہ جلتی نہیں ہے, یہ سارے فیکٹرز پبلک ریلیشنز کو الائیو رہنا پڑتا ہے اور سپورٹ کرنا پڑتا ہے مارکیٹنگ کو ان چیزوں کی آگاہی سے پلس پروڈکشن کو, تاکہ اس انفارمیشن کی بنیاد پر وہ اپنی پروڈکٹ کی کوالٹی کو بہتر کر سکے. تو کسی سٹیج پر بھی پبلک ریلیشنز کو, ریسرچ کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے. کوئی بھی کامیاب کمپنی اور کوئی بھی کامیاب پی آر پروفیشنل یا پی آر ڈپارٹمنٹ اس بات کو ہمیشہ اہمیت دے گا اور دینا چاہیے ان کو کہ ان کو مارکیٹ میں مختلف عوامل کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے, جس میں امیج, جس میں مارکیٹ شیئر, جس میں فیلنگس, جس میں ایٹیٹیوڈ, جس میں بیہیویئر آف آڈینس یا ٹارگیٹ پبلکس کا پورا احاطہ کرتے ہوئے اپنے پاس فیکٹ اور فگر رکھنے چاہیے. خدا نہ خواستہ کسی بھی کرائسس کی صورتحال میں ان کو تیار رہنا چاہیے کہ وہ مناسب حکمت عملی یا مناسب تجزیہ پٹ اپ کر سکیں مینجمنٹ کو, تاکہ مینجمنٹ جو ہے اس کی بنیاد پر ایک اچھی اسٹریٹجی ڈیوائز کر سکے. جب بھی میں کہتا ہوں کہ پبلک ریلیشنز آج ایک مینجمنٹ فنکشن ہے, تو وہ یہی عوامل ہیں جس کی بنیاد پر میں یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. اور یہ آپ کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ آج کے دور میں اور جس طرح وقت گزرے گا, یہ بات ثابت ہوتی چلی جائے گی کہ پبلک ریلیشنز کس قدر اہمیت کا حامل ڈپارٹمنٹ ہے. آج سے 15-20 سال پہلے ہمارے ملک میں یا ہمارے جیسے ممالک میں پبلک ریلیشنز بنیادی طور پہ کارنر جاب ہوتی تھی. اب یہ فرنٹ لائن جاب ہوتی جا رہی ہے اور مزید ہوگی. ہر جگہ پہ کسی بھی چیز میں جب تک مناسب رسپانس, مناسب فیکٹس, مناسب ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوگا, کوئی بھی کمپنی کامیاب نہیں ہو سکے گی, چاہے وہ ٹریڈنگ کمپنی ہو, چاہے وہ مینوفیکچرنگ ہو, چاہے وہ سروس پرووائڈر ہو, چاہے وہ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ این پی او ہو, جو کچھ بھی ہو. تو ریسرچ اینڈ پبلک ریلیشنز ول بی ٹو ویری امپورٹنٹ فیکٹرز are very important factors today even, but they are going to become more and more important as the world goes by. اب ریسرچ کیسے کرنی چاہیے, اس کے بنیادی طور پہ آپ کی آسانی کے لیے میں نے 6 طریقے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, یا ان کو طریقوں کو 6 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا, یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں سلائیڈ پر. پہلا طریقہ کیا ہے؟ ٹو فارمولیٹ اسٹریٹجی. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, آپ کو بارہا میں نے بتایا. پہلے آپ ایک حکمت عملی بنائیں. ٹو گیج سکسیس, یعنی پبلک ریلیشن میں ریسرچ کی ضرورت کیا ہے اور اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے. پہلی بات ہے آپ نے حکمت عملی بنانی ہے, وہ کیسے بنائی جائے. دوسری, سکسیس کو کیسے گیج کیا جائے, اس حکمت عملی کا کیا نتیجہ نکلا, یا آپ کی سکسیس کیا ہو رہی ہے مارکیٹ میں, اس کا احاطہ کرنا, اس کو میجر کرنا. جب میں نے ڈیفینیشن بتائی تھی ڈروبس کی, تو اس میں یہ بھی کہا تھا کہ وی کین ناٹ مینج اینی تھنگ انلیس وی کین میجر اٹ. تو یہ وہی پوائنٹ آ رہا ہے. ٹو ٹیسٹ میسج, آپ نے جو میسیجز بنائے ہیں وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کا, یا جو آپ نے میسیجز بازار میں یا مارکیٹ میں یا پبلک تک پہنچائے ہیں ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ریسرچ یوز کی جا سکتی. ٹو سائز اپ کمپٹیشن, ابھی میں نے آپ کو کئی مثالیں دی کہ کمپٹیشن کیا کر رہا ہے, یعنی آپ کے جو مد مقابل ہیں, جو آپ کا مارکیٹ میں آپ کے حریف ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں, اور آپ ہاؤ آر یو اسٹینڈنگ دیر, ہاؤ آر یو کمپیٹنگ ود دیم. ٹو گیٹ پبلسٹی, آف کورس دس از ویری سمپل. دی پرپز آف ریسرچ is also to get that information and to use it for publicity. And a very important factor, to sway opinion. یعنی ایک چیز آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف ہے, آپ کے حق میں نہیں ہے, ان کی اوپینین کو مولڈ کرنا, سوے کرنا, بدلنا, یہ ہے وہ 6 بنیادی طور پہ طریقے جس طرح سے ریسرچ کو استعمال کیا جاتا ہے. یعنی دہراتا ہوں, ذرا سلائیڈ پر پڑھیے اور لکھیے. ٹو فارمولیٹ اسٹریٹجی, نمبر 1. نمبر 2, ٹو گیج سکسیس. نمبر 3, ٹو ٹیسٹ میسجز. نمبر 4, ٹو سائز اپ کمپٹیشن. نمبر 5, ٹو گیٹ پبلسٹی. اینڈ نمبر 6, آن دی بیسس آف آل دس, ٹو سوے اوپینین. سو یہ ہیں
بنیادی طور پر 6 طریقے جس طرح سے یہ ریسرچ جو ہے یہ استعمال کی جا سکتی ہے. جیسے کہ ہر چیز میں، کسی بھی پالیسی میں، کسی بھی اسکیم میں، کسی بھی چیز میں پلاننگ ایک امپورٹنٹ فیکٹ ہے اور فیکٹر ہے سکسیس کا، اسی طریقے سے ریسرچ میں بھی ایک پلاننگ فیز ہوتا ہے. اور اس فیز میں کیا کرنا چاہیے، کس طرح وہ ریسرچ پلان کرنی چاہیے، اس کو بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ ذہن میں رکھیں. یہ ساری چیزیں ہم جب اسٹڈی کر رہے ہیں تو اس کا بنیادی مقصد ایک ہی ہے کہ ریسرچ کو پبلک ریلیشنز میں کتنی اہمیت حاصل ہے، اور وہ اگر ریسرچ صحیح نہیں ہوگی تو یو ول فالٹر، یا آپ کا تجزیہ ٹھیک نہیں ہوگا یا آپ کی پالیسی اس کی بنیاد پر جو بنے گی وہ ٹھیک نہیں ہوگی. اس لیے ریسرچ کو کس طرح پلان کرنا چاہیے ذرا اس کو دیکھتے ہیں تاکہ آپ صحیح انداز میں اپنی ریسرچ کو کریں. تو سب سے پہلے اس پلاننگ کا جو امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے وہ ہے ایشو فور کاسٹنگ. یعنی آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیا مسئلہ ہے جس کے لیے آپ ریسرچ کر رہے ہیں یا جس کے لیے آپ کی گئی ریسرچ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں. یعنی واٹ از دی پرابلم. مارکیٹ میں مختلف عوامل سے یہ پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. ہمیشہ انڈیکیٹرز بتاتے ہیں کہ آپ کو کیا دشواری آنے والی ہے یا کیا مشکلات آنے والی ہیں. جس طرح مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو فگر سے، اب دیکھیے کوئی چیز بھی آج کے دور میں اب انفارمیشن اور نالج کے بغیر نہیں چل سکتی. آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ مقابلہ نہیں کر سکتے کمپٹیشن کا. یعنی سب سے پہلے مثال کے طور پہ آپ کی ایک پروڈکٹ مارکیٹ میں ہے اور فیکٹس اور فگرز، جب میں کہہ رہا ہوں نا انفارمیشن نالج، تو فیکٹس اینڈ فگرز آ رہے ہیں کمپنی کو. اب مارکیٹنگ والے تو اکٹھا کرتے رہتے ہیں نا، جی آج انہوں نے اتنا سامان بیچا، آج اتنا ریکور کیا، آج اتنی ریکوری ہوئی، آج اتنا سیل ہوا، کیونکہ یہ ایک پروسیس ہے کنٹینیوس بزنس کا. اس میں یہ انڈیکیٹرز آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ پبلک ریلیشنز کا کام ہے کہ وہ الائیو رہے. یہ انڈیکیٹرز آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جو آپ کی سیلز فگرز ہیں وہ ریڈیوس ہو رہی ہیں یا وہ سٹیٹک ہو گئی ہیں. کسی بھی چیز کا جو کرو ہے پروگرس کا، اگر وہ اسٹیٹ ہو جائے تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے اس کے ڈپ ہونے کا. اس لیے اس کو سسٹین کرنے کے لیے فوری طور پہ ایک حکمت عملی کی ضرورت ہوتی ہے. سو فرسٹ آف آل وہ ایشو ڈٹرمن کرنا ہے، یعنی فور کاسٹ کرنا ہے جو کریٹ کر رہا ہے یہ پرابلم. سو نمبر 1 پلاننگ فیز آف ریسرچ میں جب آپ ریسرچ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر 1 ہوگا کہ ایشو فور کاسٹنگ. نمبر 2 پبلکس کے بارے میں جاننا. یہ بھی بار بار آپ کو بتایا گیا ہے کہ تمام پالیسیز تبھی کامیاب ہو سکتی ہیں اگر پبلکس کو آپ ڈٹرمن کر لیں اور آئیڈینٹیفائی کر کے چلیں. سو لرننگ اباؤٹ پبلکس، آپ کی پبلکس کون ہیں اور ان کی کیا مشکلات ہیں اور ان کو کیا دشواریاں آ رہی ہیں یا ان کے کیا ایسپریشنز ہیں یا ان کی کیا فیلنگز ہیں یا ان کی کیا یعنی بہیویئر اور ایٹیچیوڈ ہے. نمبر 3 پرائرٹائز پبلکس بائی ایشوز. اب جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے مثال دی تھی، پبلکس مختلف سیگمنٹس آف پبلکس ہوتی ہیں. کوئی اکنامکلی ڈیوائڈ ہوتی ہے، کوئی سوشلی ڈیوائڈ ہوتی ہے. جو بھی پبلکس آپ کو زیادہ آپ کے ٹارگٹ آڈینس ہے اس کو آپ پرائرٹائز کریں اور پہلے اس کو ٹارگٹ کریں. اگر آپ براڈ بیسڈ پبلک کو ٹارگٹ کریں گے تو شاید اس کا امپیکٹ وہ نہیں ہوگا. نیکسٹ از انٹرپریٹنگ بہیویئر آف پبلکس. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کو جو بہیویئر آف پبلک مارکیٹ میں نظر آ رہا ہے اس کو کیسے آپ نے اس کی ترجمانی کرنی ہے، یعنی اس کو کیسے انٹرپریٹ کرنا ہے، یہ بڑا ضروری ہے. اس کو انٹرپریٹ کر کے ہی آپ اینالائز کر سکتے ہیں. یہ بھی انالیسس کا ایک حصہ ہے. اینڈ دین آپ نے کون سا میڈیا یوز کرنا ہے، یعنی پلاننگ میڈیا یوز، تاکہ آپ پراپر اور اپروپریٹ میڈیا کے ذریعے اپنا میسج اکراس پہنچا سکیں اور اس کا وہ امپیکٹ ہو جو آپ ڈیزائر کرتے ہیں، جو آپ کو توقع ہے. اور پھر
جب آپ نے یہ سب کچھ کر لیا تو دین کنسیڈرنگ پاسبل آؤٹ کمس، یعنی آپ نے خود ہی اپنے ذہن میں یہ سوچنا ہے کہ ان تمام عوامل کو عمل میں لے آنے کے بعد، امپلیمنٹ کر لینے کے بعد اس کے متوقع نتائج کیا ہو سکتے ہیں یا ہوں گے. یہ وہ پلاننگ فیز ہے ریسرچ کی جس کو میں نے 6 حصوں میں تقسیم کیا. آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ریسرچ تجویز کریں تو آپ نے ان چیزوں کو ذہن میں ملحوظ خاطر رکھنا ہے. دہراتا ہوں، ایشو فور کاسٹنگ، سب سے پہلے آپ نے ایشو کو سوچنا ہے کہ کون سا ایشو بن رہا ہے. سیکنڈلی، لرننگ اباؤٹ پبلک، کون سی پبلکس ہیں ان کے بارے میں جاننا. پرائرٹائز پبلکس بائی ایشوز، یعنی ان ایشوز سے متعلقہ کون سی ترجیحی بنیادوں پر کون سی پبلکس کو آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے. دین انٹرپریٹنگ بہیویئر آف پبلکس، ان کا کیا بہیویئر ہے. اس کے بعد آپ نے کون سا میڈیا استعمال کرنا ہے، اس کی تجویز، اس کو سوچنا. اور فائنلی کہ ان تمام ایفرٹس کے نتیجے میں پاسبل آؤٹ کمز کیا ہوں گے، کیا متوقع نتائج آپ کے ہو سکتے ہیں. یہ وہ عوامل تھے جو کسی بھی ریسرچ کو تجویز کرنے سے پہلے، یعنی اس ریسرچ کو کرنے سے پہلے یا ریسرچ پر عمل کرنے سے پہلے آپ کو مد نظر رکھنے ہوں گے. یہ 6 ایسے پوائنٹس میں نے آپ کو بتائے. اب ہم آتے ہیں ریسرچ کے ایک اور امپورٹنٹ سیگمنٹ کی طرف، یعنی فائنل ایویلویشن کے لیے ریسرچ کو کیسے استعمال کیا جائے. ہاؤ ٹو یوز ریسرچ فار فائنل ایویلویشن. یعنی جب بھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ متوقع نتائج جو ہیں اس کے بارے میں آپ نے سوچنا ہے کہ وہ کیا نتائج برآمد ہو سکتے ہیں ان تمام عوامل سے جو آپ نے ریسرچ کے نتیجے میں امپلیمنٹ کیے. تو یہ سوچنا بہت ضروری ہے، اور یہ ڈٹرمن کرنا بھی ضروری ہے کہ ان نتائج کا بالآخر آپ کی حکمت عملی پر کیا اثر ہوگا اور وہ کیسے پے بیک کرے گی، آپ کے آبجیکٹوز کیسے اچیو ہوں گے اس کے نتیجے میں. تو کیسے ریسرچ کو استعمال کریں فائنل ایویلویشن کے لیے. کمپلیٹ دا گول ریزلٹس اینڈ انٹرپریٹ دیئر سگنیفیکینس ٹو دا اسپیسیفک آبجیکٹو سیٹ ٹو دی آرگنائزیشنز اوور آل آبجیکٹوز اینڈ مشن. یعنی آپ سب سے پہلے تمام گولز کو ڈٹرمن کریں، ان آبجیکٹوز کی روشنی میں جو آپ نے ڈٹرمن کیے ہوئے ہیں. آپ سے میری مراد جب بھی میں لیتا ہوں، آپ کی آرگنائزیشن نے یا آپ کے پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ نے جو بھی ایکشن ایسا لینا ہے، جو بھی اسٹریٹجی ایسے ڈیوائز کرنی ہے، وہ بنیادی طور پہ مینجمنٹ کی کنکرنس سے ہوگی، مینجمنٹ کی شمولیت سے ہوگی، مینجمنٹ کی کوآرڈینیشن سے ہوگی. سو دوبارہ پڑھتے ہیں، کمپلیٹ دی گول ریزلٹس، یعنی جو گول کے ریزلٹس ہیں وہ ریسرچ یعنی فائنل ایویلویشن ہے کیا اس نے وہ کمپلیٹ کیے. اینڈ انٹرپریٹ دیر سگنیفیکینس، یعنی ان کی کیا امپورٹنس ہے. ٹو دی اسپیسیفک آبجیکٹو سیٹ، یعنی جو آپ نے آبجیکٹو سیٹ کیے تھے ان سے اس کا تطابق ٹھیک ہے، وہ میچ کرتے ہیں. ٹو دی آرگنائزیشنز اوور آل آبجیکٹوز اینڈ مشن، یعنی جو آرگنائزیشن نے اوور آل آبجیکٹو اور مشن ڈٹرمن کیے تھے، کیا اس کے ساتھ یہ ریسرچ کی ایویلویشن، یعنی ریسرچ جو آپ نے کی ہے وہ ایویلویٹ ہوتی ہے، اس کے ساتھ میچ کرتی ہے. یہ بڑا ضروری ہے. دوسرا، ایویلویٹ دی امپیکٹ آف ایکشنز ٹیکن آن یور پبلکس ٹو سی واٹ آر دیئر ایٹیٹیوڈز ناؤ. یعنی آپ نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ آپ نے جو حکمت عملی بنائی وہ اس کا امپیکٹ ٹارگٹ پبلکس پر کیا ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اور اس کے نتیجے میں اب پبلکس کا ایٹیٹیوڈ آپ کے بارے میں کیا ہے. یہ بھی دیکھیے نیچرل سی بات ہے کہ امپیکٹ کے بارے بعد، یعنی امپیکٹ جب ہو گیا تو آپ یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے پبلکس کا آپ کے بارے میں. دین نیکسٹ، ڈٹرمن ہاؤ دی آرگنائزیشنز اوور آل آبجیکٹوز اینڈ مشن ہیو بین افیکٹڈ. یعنی یہ فیصلہ کرنا کہ آرگنائزیشن کا جو بھی اوور آل آبجیکٹو تھا اور مشن تھا وہ کیسے اس کے اوپر اثر انداز ہوا ہے. کیا وہ مینٹین رہا ہے یا آپ تھوڑا سا اس سے ہٹ گئے ہیں یا اس کو آپ نے سسٹین کیا یا اس کو بیٹر کیا. تو
فائنل ایویلیویشن کے لیے یہ ریسرچ بھی اس طریقے سے استعمال ہو سکتی ہے. یعنی یہ تھوڑی سی آپ یوں سمجھ لیں کہ فائن ٹیوننگ کی سچویشن ہے. جب ہم بات کرتے ہیں نا یہ امپیکٹ کی, تو اس میں یہ بات ضروری ہے کہ ہم نے دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ یہ امپیکٹ کا کس جگہوں پر, کن مقامات پر کس طرح سے اثر ہوا ہے ریسرچ کا. یہ بڑا ضروری ہے کیونکہ جب آپ امپیکٹ کو اینالائز کریں گے نا, تو پھر آپ ریسرچ کو پراپرلی اینالائز کر سکیں گے. ریسرچ کی بنیاد پر حاصل کیے گئے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ امپیکٹ کے نتیجے میں ہی آپ ڈٹرمن کر سکیں گے. سب سے پہلے جو چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ امپیکٹ میں فائنینشیل رسپانسبلٹی کیا ہے. یعنی اس کو ذرا ٹیکنیکل لینگویج میں ہم سلائیڈ سے پڑھتے ہیں, پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. گوئنگ بیونڈ مارکیٹ شیئر ٹو پبلکس پرسپشن آف ہاؤ این آرگنائزیشن گیٹس اینڈ اسپینڈز اٹس منی. یہ میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوں ایک چھوٹا سا قصہ کہ جب کسی کمپنی کی اینوئل جنرل میٹنگ ہوتی ہے تو اس پہ شیئر ہولڈر جو ہوتے ہیں وہ باقاعدہ طور پر اینوئل رپورٹ پڑھتے ہیں اور یہ جج کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں پروفٹ تو یہ ہو رہا ہے یا مارکیٹ میں شیئر کی ویلیو بھی یہ ہو رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کمپنی نے وہ پیسہ کیسے خرچ کیا اور کس انداز میں خرچ کیا. یعنی وہ بلا مقصد تو نہیں خرچ ہو رہا, یعنی وہ خرچ ایسا جو ہے وہ بچایا تو نہیں جا سکتا, اگر بچایا جا سکتا تو پروفٹ بڑھ سکتا تھا. ان نیسیسری ایکسپینس تو نہیں ہو رہا. تو ایک تو فائنینشیل رسپانسبلٹی ہے امپیکٹ کی. یعنی صرف مارکیٹ شیئر کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کمپنی کیسے پیسہ خرچتی ہے, کہاں سے لیتی ہے, کیسے خرچتی ہے, اور وہ کیا خرچ اس کا ایک پراپر سیٹ پیرامیٹرز کے بیچ میں ہے یا اس سے باہر ہے. اس کے بعد دوسرا ہے ایتھکس, یعنی دی پرسپشن بائی پبلکس آف این آرگنائزیشن اسٹینڈرڈز آف بہیویئر, اے مورل ججمنٹ آف دی کانسیکوینسز آف واٹ اٹ سیز اینڈ ڈز. یعنی ایک ایسا انالیسز پبلک ذہن میں رکھتی ہے کہ کمپنی جو کہہ رہی ہے کیا وہ کر رہی ہے. یعنی ایک عام الفاظ میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کے کردار اور گفتار میں فرق ہے. یہ وہی بات ہے کہ کمپنی جو کہہ رہی ہے کیا وہ کر بھی رہی ہے. مثال کے طور پہ کوئی پروڈکٹ کے بارے میں وہ کوئی ہائی لائٹس بتا رہے ہیں تو کیا وہ پروڈکٹ اسی کوالٹی یا اسی جسے کہتے ہیں فیچرز کے ساتھ آ رہی ہیں. یہ دوسرا پوائنٹ ہے, یعنی ایتھکس, یعنی کمپنی کی جو آبلیگیشنز ہیں وہ پوری کر رہی ہے, مورل آبلیگیشنز. اینڈ تھرڈ, سوشل ریسپانسبلٹی. بہت سمپل سی بات ہے. پبلکس پرسپشن آف ویدر این آرگنائزیشن از اے گڈ سٹیزن, یعنی سٹیزن ایک آرگنائزیشن کو بھی اچھا ہونا پڑتا ہے, وہ کیا کرتی ہے کمیونٹی کے لیے. دوبارہ پڑھتا ہوں, پبلکس پرسپشن آف ویدر این آرگنائزیشن از اے گڈ سٹیزن, فار ایگزامپل ویدر اٹ کنٹریبیوٹس ٹو سوشل, پولیٹیکل اینڈ اکنامک ہیلتھ آف گلوبل سوسائٹی. یعنی وہ کمیونٹی کے لیے, آس پاس کے لوگوں کے لیے, سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کرتی ہے, یا تمام پیسہ اپنے اوپر ہی خرچ کرتی ہے اور یا تمام اخراجات میں خرچ کر دیتی ہے اور سوسائٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل مختلف واکس ہوتی ہیں اور ان کا پرپز کوئی نہ کوئی نوبل کاز ہوتا ہے, وہ بھی کمپنی سپانسرڈ ہوتی ہیں, تو وہ سوشل رسپانسبلٹی کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ ایسی 3 ایریاز ہیں جس میں جسے کہتے ہیں جو پروگرام کا امپیکٹ ہے اس کو انالائز کرنا ہوتا ہے. یعنی نمبر 1 دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کمپنی کی فائنینشیل یعنی مالی رسپانسبلٹی کیا ہے, کیا وہ تمام رقم پراپرلی جوڈیشسلی خرچ کر رہی ہے اور کیسے خرچ کر رہی ہے. یعنی صرف یہ مارکیٹ شیئر کی بات نہیں ہے کہ جی مارکیٹ شیئر بڑا ہو گیا, یہ شیئر میں مارکیٹ میں شیئر کی پرائس بڑی ہو گئی یا پروفٹ بڑھ گیا. اس کے باوجود بھی کریٹیکلی انالائز کیا جاتا ہے, اسکروٹنائز کیا جاتا ہے کہ وہ پیسہ کیسے ملتا ہے اور وہ کیسے خرچ کرتے ہیں. دوسرا ایتھکس, کیا کمپنی جو کہتی ہے, جو کلیم کرتی ہے,
وہ خود بھی اس معیار پہ پورا اترتی ہے؟ یعنی واٹ اٹ سیز، ڈز اٹ پرفارم the way it claims? And number 3, social responsibility. Does it do anything for the community or fulfill its social obligations by helping the society in various situations? جس طرح آج یا پچھلے دنوں یا پچھلے کچھ برسوں میں مختلف قسم کے حادثات رونما ہوتے ہیں، اور مختلف کمپنیاں بھی ان کے لیے مختلف اوقات میں ایسی امداد یا ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ ان کی مدد ہو سکے. تو یہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے جو نہ صرف لمیٹڈ ہوتی ہے اپنی کمپنی کے اندر، بلکہ سوسائٹی یا کمیونٹی میں بھی ہوتی ہے. تو یہ تھے امپورٹنٹ پوائنٹس ایز فار ایز ریسرچ ان پبلک ریلیشن از کنسرن. ریسرچ کافی گہرا مسئلہ ہے اور بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اس پر توجہ دینی بڑی ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیر کوئی چیز مکمل نہیں ہوتی. آج ہم نے بات کی بنیادی طور پہ پبلک ریلیشنز میں ریسرچ کے رول کی. ابھی ریسرچ کے بہت سے سیگمنٹس ایسے ہیں جن سے آپ کو آگاہ کرنا ضروری ہے. مجھے امید ہے آپ نے یہ تمام عوامل ذہن نشین کر لی ہوں گے اینڈ یو ول اسٹڈی دیم کیئرفلی. So see you soon and Allah Hafiz.